सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प पुलिस की तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है जब बेटा जवान हुआ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अहमद यार खान साहब ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक हिंदू लड़की दरे पर्दा मुसलमान हो गई थी, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर में हिंदुओं की तरह रहती थी। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक आदमी ने एक कुंवारी लड़की के साथ खुफिया शादी की थी और वो अपने अपने घर रहते थे। लड़की के वालदैन ने लड़की की शादी एक और आदमी के साथ कर दी। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि खुफिया तौर पर मुसलमान होने वाली लड़की और खुफिया तौर पर शादी करने वाली लड़की की कानूनी पोजीशन क्या होती है और शरीयत का कानून क्या कहता है। जज्बात का मामला कुछ और होता है। ये खून खराबे जज्बात की वजह से होते हैं। अहमद यार खान साहब ने एक बार कहा था कि इंसान की फितरत एक मुअम्मा है जिसे कोई इंसान हल नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसे जराइम परवरिश पाते हैं कि ऐसा एक भी जुर्म कर दे तो दुनिया हैरान रह जाए। मैं आपको ऐसा ही एक जुर्म सुनाता हूँ। दूसरी जंग अजीम के खात्मे और आज़ादी अगस्त 1947 के दरमियानी अरसे में एक सुबह अंबाला छावनी से 2-2.5 मील दूर एक जवान लड़की की लाश पड़ी देखी गई। वहां भंग की घनी झाड़ियां थी और उस जमाने में वो इलाका वीरान हुआ करता था। लड़की एक मुसलमान ठेकेदार की बेटी थी। उसका असल नाम बताना मुनासिब नहीं, उसे हलीम कह लें। वो चूंकि बड़े पैमाने का ठेकेदार था इसलिए फौजी और शहरी अफसरों पर उसका बहुत असर रसूख था। उसने उन अफसरों की मार्फत पुलिस को मजबूर कर दिया कि तफ्तीश में और मुलजिमों को गिरफ्तार करने में कोई कोताही ना होने पाए। मैं ये नहीं बता सकता कि पुलिस ने किस तरह तफ्तीश की। मैं इस केस से इस तरह वाकिफ हुआ कि एक रोज कंवर दिलीप नाम के एक हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर से अचानक मुलाकात हो गई। वो वर्दी में नहीं था और उसे अंबाला में भी होना नहीं चाहिए था क्योंकि वो स्पेशल पुलिस में था। वो मेरा दोस्त था। उसने बताया कि एक ठेकेदार की जवान बेटी कत्ल हो गई और उसकी तफ्तीश स्पेशल पुलिस के हवाले की गई है। उस रोज के बाद कंवर दलीप के साथ मुलाकातें होती रहीं और वो मुझे इस कत्ल के मुतल्लिक बातें सुनाता रहा। इस तरह मैं इस अजीबो गरीब वारदात से अव्वल ता आखिर वाकिफ हो गया। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये कहानी सुनते वक्त मुझे अहमद यार खान ना समझ लें। मैं पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं। मैंने जो देखा और जो सुना वो सुना रहा हूँ और इस यकीन के साथ सुना रहा हूँ कि यह कहानी सच्ची है। मैंने मुलजिमों को भी देखा था। लड़की की यह लाश इस हालत में थी कि उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। उस रस्सी ने उसकी जान ली थी। उसके जिस्म पर कोई जेवर नहीं था। लड़की किसी ऊंचे और फैशन परस्त घराने की थी। उसके पास पर्स नहीं था। इससे जाहिर होता था कि लड़की को लूटा गया है और जेवरात और नकदी उड़ा ली गई है, मगर ऐसी जवान और इतनी अच्छी शक्लो सूरत की लड़की की बेआबरूई नहीं की गई थी। लाश की शनाख्त हो गई। ये हलीम ठेकेदार की बेटी थी जिसका घराना अमीर और फैशन परस्त था। जंग अजीम ने फौज के ठेकेदारों को, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर कहा जाता था, बेअंदाज दौलत दी थी। घरों में पर्दा नहीं रहा था और मुसलमान ठेकेदारों ने भी शराब नोशी शुरू कर दी थी। दौलत ने और दौलत के लालच ने उन्हें इखलाकी पाबंदियों से आज़ाद कर दिया था। मकतूला गालिबन इसी आज़ादी का शिकार हुई थी। जहां से लाश मिली वहां तक एक गाड़ी गई थी। टायरों के निशान बताते थे कि कार के टायर हैं। ट्रक के टायर जरा चौड़े होते हैं। पुलिस ने टायरों के निशान महफूज कर लिए। वहां जमीन कच्ची थी। पांव के निशान भी मिले जिनसे जाहिर हुआ कि मुलजिम एक नहीं ज्यादा थे। ये निशानात भी महफूज कर लिए गए। हलीम यानी लड़की के बाप ने बताया कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी कि कोई उसकी बेटी को कत्ल कर देता। ये राहजनी हो सकती थी, लेकिन लड़की को भांग की झाड़ियों तक कार में ले जाया गया था। ये मालूम नहीं था कि वहां तक लड़की जिंदा गई या मुर्दा। थानेदार उसे राहजनी की वारदात तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि लड़की वहां तक रात के वक्त नहीं जा सकती थी। वो शहर के मज़ाफ़ात का वेरान इलाका था। ये मुमकिन था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ गई और उसे वहां कत्ल कर दिया गया। फिर ये दोस्त कहाँ गया? मौका वारदात पर लड़ने झगड़ने के कोई निशानात नहीं थे। पांव के निशान बताते थे कि 2-3 आदमी गाड़ी से उतरे, झाड़ी तक गए और गाड़ी में वापस आ गए। एक हफ्ते तक थानेदार किसी नतीजे पर ना पहुंचा
تو مقتولہ کے باپ حلیم نے اپنے اثر و رسوخ سے تفتیش اسپیشل پولیس کے سپرد کروا دی، اور اس سلسلے میں میرا دوست انسپیکٹر کنور دلیپ اپنے سٹاف کے ساتھ آ گیا۔ اس نے تفتیش شروع کر دی۔ اس کی بتائی ہوئی تفصیلی باتوں کے مطابق یہ عجیب و غریب حادثہ اس طرح بنا۔ حلیم سے پوچھا گیا کہ لڑکی چونکہ آزاد خیال تھی، پردہ بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کا میل جول ایک یا ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ ہوگا۔ گھر میں بھی حلیم افسروں کو مدعو کرتا رہتا تھا، ان میں سے کسی کی نظر لڑکی پر ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ صرف ایک نوجوان ہے جس کے ساتھ لڑکی کی وابستگی تھی، اس کے ساتھ وہ باہر بھی جاتی تھی، لیکن حلیم نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس لڑکے پر وہ ایسا شک نہیں کر سکتا کہ وہ لڑکی کو قتل کر دے۔ ان دونوں کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ حلیم اپنی بیٹی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کنور دلیپ کو یہ شک ہوا کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ باہر گئی اور راہزنوں نے یا کسی رقیب نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ لیکن ایسے قتل میں کنور دلیپ کے تجربے کے مطابق رسی استعمال نہیں کی جاتی، چاقو وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قتل لڑکے کو ہونا چاہیے تھا، حملہ آوروں کا مقابلہ قدرتی طور پر لڑکے کو کرنا تھا۔ وہاں کی زمین بتاتی تھی کہ مقابلہ ہوا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ لڑکے کے باپ کی کار ہے، باپ کا نام رحیم سمجھ لیں۔ رحیم اور حلیم کی گہری دوستی تھی۔ اس واردات کی تفتیش میں حلیم کے ساتھ اکثر رحیم ہوتا تھا۔ رحیم نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ دونوں گھرانوں کے گہرے تعلقات تھے۔ رحیم کے بیٹے کو بلایا گیا اور اس کی کار بھی منگوائی گئی۔ کنور دلیپ نے کار کی پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ اس کے ٹائر 100% موقع واردات کے ٹائروں کے نشانات سے ملتے تھے، مگر یہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے ٹائر بے شمار کاروں کے ہو سکتے تھے، تاہم تفتیش کرنے والوں نے اس کار کو ذہن سے اتارا نہیں۔ لڑکے کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، باتیں کرتے اسے ہچکی آ جاتی تھی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ واردات کی شام وہ کہاں تھا اور کیا لڑکی اس کے ساتھ گئی تھی۔ لڑکا اس رات امبالہ میں ہی نہیں تھا، اسے باپ نے 2 روز پہلے باہر کہیں کام سے بھیج دیا تھا۔ وہ قتل سے 1 روز کے بعد واپس آیا تھا۔ اس کے باپ نے بھی بتایا کہ اس نے بیٹے کو کام سے بھیج رکھا تھا، یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں اور کس کے پاس گیا اور کیا کام تھا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکا شہر میں نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مقتولہ کا کوئی اور امیدوار تھا، کسی اور نے رشتہ مانگا تھا یا کوئی اور اس کے ساتھ دوستی کا خواہش مند تھا۔ رحیم کا بیٹا ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ لڑکی نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ کوئی اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ اس کے 2 دوستوں نے رشتہ مانگا تھا، انہیں یہ جواب دیا گیا تھا کہ وہ لڑکی کی شادی رحیم کے بیٹے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دونوں آدمی اس قماش کے نہیں تھے کہ اس جواب کو اپنی بے عزتی سمجھتے، انہوں نے لڑکی کے باپ کی مجبوری سمجھ لی تھی۔ رحیم نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل حلیم کے ساتھ گہری دوستی کا اظہار کر رہا تھا، اس لیے کنور دلیپ نے اور اس سے پہلے والے تھانے دار نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ رحیم جذباتی انداز سے یہ بات کہتا تھا۔ مگر رحیم کے بیٹے نے اپنا بیان دینے کے دوران جذبات میں آ کر کہا، مجھے اپنے باپ کے خلاف ایک گلہ ساری عمر رہے گا، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کا باپ صرف رضامند ہی نہیں تھا بلکہ وہ میرے باپ پر زور دے رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لے، لیکن معلوم نہیں کیا بات تھی کہ میرا باپ نہیں مانتا تھا۔ لڑکی کی ماں سوتیلی ہے، وہ بھی زور دیتی رہی، میری اپنی ماں بھی کہتی رہی، لیکن میرا باپ نہیں مانا۔ اس بیان سے 2 انکشافات ہوئے، ایک یہ کہ رحیم شادی کی مخالفت کرتا رہا مگر پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا انکشاف یہ کہ لڑکی کی ماں سوتیلی تھی۔ بعض سوتیلی مائیں ظلم کی حدیں عبور کر جایا کرتی ہیں۔ قتل میں اس عورت کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا، لیکن کنور دلیپ نے لڑکے کے باپ کے اس دوہرے بیان پر توجہ جمع کر دی کہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات معمولی تھی، لیکن لڑکے سے جو سوال و جواب ہوئے ان سے اس معمولی بات کو کچھ اہمیت حاصل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ لڑکے نے باپ سے پوچھا کہ لڑکی میں یا لڑکی کے خاندان میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ رشتہ قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ رحیم اور حلیم میں گہری دوستی تھی، باپ کوئی خرابی نہ بتا سکا۔ لڑکے نے کہا کہ باپ یہی بتا دے کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تو پھر لڑکا اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔
رحیم کی بیوی نے بھی رحیم سے یہی سوالات پوچھے اور کہا کہ ہمارا اپنا خاندان حلیم کے خاندان کی طرح امیر اور آزاد خیال ہے، مگر باپ نے غصے میں جواب دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر اسے کسی اور نے زیادہ مجبور کر کے ہاں کروا لی تو وہ شادی سے پہلے خودکشی کر لے گا۔ لڑکی کی ستیلی ماں سے کنور دلیپ نے ملاقات کی۔ یہ عورت ایسی معلوم نہیں ہوتی تھی کہ اتنا بڑا جرم کرتی یا کسی کو پیسے دے کر قتل کرواتی۔ لڑکی 4-5 سال کی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ حلیم نے تھوڑے ہی عرصے بعد اس عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ گھر میں روپیہ پیسے کی فراوانی تھی، نوکر چاکر تھے، اس لیے دوسری بیوی نے بچی کو اپنی بچی سمجھا۔ حلیم دوسری بیوی کو بہت چاہتا تھا، بچی بڑی پیاری تھی، وہ ستیلی ماں کو بھی پیاری لگی۔ مختصر یہ کہ یہ عورت ستیلی ماؤں سے بہت مختلف تھی، اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ لڑکی کی شادی رحیم کے بیٹے کے ساتھ ہو، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ جدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ لڑکا اکثر آتا تھا، لڑکی اس کے ساتھ باہر بھی جاتی تھی۔ ستیلی ماں نے بتایا کہ قتل کی رات وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، اسے کہیں نہیں جانا تھا، وہ اس لڑکے کے سوا اور کسی کے ساتھ باہر نہیں جاتی تھی۔ اس نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں، گلے میں سونے کے زنجیر اور لاکٹ تھا، اور بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی۔ یہ زیورات لاش کے ساتھ نہیں تھے، اس کا پرس تو گھر میں تھا۔ ستیلی ماں نے بتایا کہ رات کھانے کے بعد تک وہ گھر میں رہی، روزمرہ عادت کے مطابق کھانے کے بعد کوٹھی کے سامنے ٹہلنے کے لیے نکلی، اس کے بعد کہیں نظر نہیں آئی۔ حلیم آدھی رات کے بعد گھر آیا، وہ شراب پیے ہوئے تھا، اسے بتایا کہ لڑکی گھر سے غائب ہے۔ حلیم نے نشے کی حالت میں کہا کہ سینما کا آخری شو دیکھنے کے لیے چلی گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو کوئی کاروائی کرتا۔ صبح بیوی نے اسے جلدی جگا کر بتایا کہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ تب وہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ رحیم کے گھر جا کر معلوم کرتا ہوں۔ وہ بہت دیر بعد روتا ہوا واپس آیا اور بتایا کہ لڑکی قتل ہو چکی ہے اور لاش ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ ستیلی ماں شک سے پاک نکلی۔ رحیم سے کنور دلیپ نے پوچھا کہ وہ مقتولہ کا رشتہ کیوں پسند نہیں کرتا تھا۔ کنور دلیپ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی کا چال چلن اچھا نہیں تھا جس کا رحیم کو علم تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو یہی ہوا ہوگا کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی اور ماری گئی۔ رحیم کوئی ٹھوس اور تسلی بخش جواب نہ دے سکا، سوائے اس کے کہ یہ لڑکی اسے پسند نہیں تھی۔ لڑکی کی ستیلی ماں نے بھی یہی کہا تھا کہ رحیم لڑکی کے ساتھ بہت پیار کرتا اور اسے بیٹی کہتا تھا۔ رحیم نے کنور دلیپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ لڑکی نیک چلن تھی۔ پولیس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی تضاد بیانی مشکوک تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ تو وہ اس کے خلاف تھا۔ اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا کہ اس نے 1-2 دن ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے گا۔ کنور دلیپ پریشان ہونے لگا تھا، تفتیش آگے بڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ 7-8 دن گزر گئے تھے، اس طرح قتل کو 15-16 دن ہو گئے۔ ایک روز ایک آدمی دوڑتا ہوا پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ وہ ایک ہندو صراف کا نوکر تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک معمولی سا آدمی زیورات کی کچھ چیزیں بیچنے اس کے مالک کی دکان میں آیا ہے۔ اس نے گلے کی ایک زنجیر بھی دی جس کے ساتھ لاکٹ ہے۔ لاکٹ میں تصویر ہے، نوکر نے تصویر نہیں دیکھی تھی۔ مالک نے زیورات بیچنے والے سے ہٹ کر نوکر کو پولیس اسٹیشن کی طرف اس زبانی پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ پولیس جلدی دکان میں آ جائے، لاکٹ مشکوک ہے۔ کنور دلیپ 1-2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیے پہنچ گیا۔ زیورات بیچنے والا بالکل معمولی سا آدمی تھا۔ اس نے صراف کو سونے کی زنجیر اور لاکٹ کے علاوہ بالیوں کی جوڑی اور ایک انگوٹھی بھی دی۔ صراف نے لاکٹ کھولا تو اس میں چھوٹی سی فوٹو تھی۔ یہ فوٹو رحیم کے بیٹے کی تھی۔ صراف نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کی فوٹو ہے۔ یہ بہرحال اس کی نہیں تھی جو لاکٹ بیچنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے شہر کے تمام صرافوں اور سناروں کو در پردہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی زنجیر بمائے لاکٹ، انگوٹھی اور بالیاں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بیچنے آئے تو پولیس کو اطلاع دیں۔ صراف عموماً زیورات خرید کر فوراً توڑ یا پگھلا دیتے ہیں تاکہ شناخت ہی ختم ہو جائے۔ یہ اونچے درجے کا صراف تھا، پولیس کا ڈر بھی تھا۔ اس نے اس آدمی کو بٹھایا اور یہ کہہ کر پچھلے کمرے میں چلا گیا کہ ذرا دیکھ لے کہ سونے میں ملاوٹ کتنی ہے۔ اندر جا کر اس نے اپنے ایک نوکر کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا اور خود اندر رہا۔ پھر باہر آ کر بیچنے والے کو باتوں میں لگا لیا۔
उसे ये कहकर खुश कर दिया कि सोना बिल्कुल खालिस है और उसके इसे बहुत पैसे मिलेंगे। वो वक्त गुजारता रहा और उस आदमी को बातों में भी लगाए रखा। उस आदमी की सादगी का ये आलम था कि उसे इतना भी इल्म नहीं था कि लॉकेट खुल भी जाता है, वरना वो खोल कर देख लेता और तस्वीर जाया कर देता। कंवर दलीप के आगे सराफ ने ये चीजें रख दी। उस आदमी से पूछा कि वो कहाँ से लाया है। वो कोई जवाब न दे सका और कांपने लगा। उसने बताया कि वो रहीम का नौकर है। उसे पुलिस स्टेशन ले गई, जहां वो कंवर दलीप के पांव में गिर पड़ा और उसने बता दिया कि वो कराए का कातिल है और ये जेवरात उसने मकतूला की लाश से उतारे थे। कंवर दलीप ने उस पर यह रहम किया कि उसे वादा माफ गवाह बना लिया। उसने बताया कि उसने मकतूला को रहीम के एक नौकर के साथ कत्ल किया है। कार रहीम की थी और उसके ड्राइवर ने चलाई थी। ये कत्ल रहीम ने करवाया है। उसकी उजरत तीनों को 1-1 हजार रुपया दी गई है। उन वक्तों में 1 हजार रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसने बताया कि रहीम ने उन्हें सख्ती से कहा था कि वो लड़की को सिर्फ कत्ल करेंगे और उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डालेंगे। उसने ये धमकी भी दी थी कि अगर बाद में पता चला कि उन्होंने कत्ल करने से पहले लड़की को खराब किया है, तो वो उन्हें अपनी दौलत और असर व रसूख से गिरफ्तार करवा के सजाए मौत दिलवाएगा। इस धमकी से वो डर गए थे। उन्होंने लड़की को कत्ल किया। कत्ल के बाद उन्होंने देखा कि लाश के साथ जेवरात भी हैं। उन्होंने जेवरात उतार लिए। उन्हें अपने पास छुपाए रखना खतरनाक था। उस आदमी के साथ जेवरात जल्दी बेचकर पैसे तकसीम करना चाहता था। उनमें शकूक पैदा हो रहे थे। आखिर उस आदमी से कहा गया कि वो ये चीजें बेच आए, मगर वो पकड़ा गया। उसकी निशानदही पर दूसरे नौकर और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ रहीम को भी जेर हिरासत ले लिया गया। रहीम ने जुर्म के साथ किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार कर दिया। उसके ड्राइवर और दूसरे नौकर ने भी इब्तदा इनकार से की, लेकिन पुलिस के तशद्दुद और वादा माफ गवाह के सामने ज्यादा देर ठहर न सके। रहीम की कार कब्जे में ले ली गई। आखिर रहीम ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। उसने कत्ल की जो वजह बताई, उससे ये जुर्म आम किस्म के कत्ल के बजाय एक हैरत अंगेज जुर्म बन गया। ये कहानी पहली जंग अजीम से शुरू होती है, जब रहीम जवान था। उसका बाप अमीर कबीर ताजिर था। रहीम को अपने खानदान जैसे एक घराने की लड़की अच्छी लगने लगी। पर्दा नहीं था। उनकी मुलाकातें होती रहीं और उन्होंने जज्बात से मजबूर होकर शादी का फैसला कर लिया। रहीम ने अपनी मां को मनवा लिया, लेकिन बाप ना माना। लड़की भी रहीम की तरह दलेर थी। उसने अपनी जैसी लड़कियों की तरह ये ना कहा कि वो रहीम के साथ भाग चलने को तैयार है। उसने एक अनोखा फैसला किया, जो ये था कि वो चोरी छुपे शादी कर लेंगे, अपने अपने घर में रहेंगे और वक्त आने पर सबको बता देंगे कि वो शादी कर चुके हैं। रहीम को यह फैसला बहुत पसंद आया। हर इंसान की अपनी अपनी नफ्सियात होती है, इसलिए ख्याल भी अलग अलग और फैसले भी मुख्तलिफ होते हैं। उन दोनों ने अपने जज्बात में आकर अकल को खैरबाद कह दिया और खुफिया शादी के लिए तैयार हो गए। पैसे में ताकत है। रहीम ने एक मौलवी को मुंह मांगे पैसे दिए। एक दोस्त ने निकाह में गवाही और अपना एक कमरा पेश किया। एक और दोस्त मिल गया। एक रोज लड़की आई। मुकर्ररा जगह पर रहीम मुंतजिर था। वो लड़की को अपने दोस्त के कमरे में ले गया, जहां दो दोस्त और एक मौलवी मौजूद था। निकाह पढ़ाया गया और निकाह नामे पर दस्तखत हो गए। बाकी सब चले गए। रहीम और लड़की वहीं रहे। वो अब मियाँ बीवी बन चुके थे। शाम से पहले पहले लड़की अपने घर चली गई। उसके बाद उन्हें जब भी मौका मिला वो उसी कमरे में मिले। 15-16 दिनों के बाद इनकलाब आ गया। लड़की की शादी तय हो गई और चंद दिनों के बाद लड़की को डोली में डालकर हलीम के हवाले कर दिया गया। हलीम को मालूम नहीं था कि उसकी दुल्हन रहीम को सिर्फ चाहती ही नहीं, बल्कि उसकी दुल्हन भी बन चुकी है। इस मरहले में आकर रहीम की मर्दानगी जवाब दे गई। वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि घर वालों के लिए मसला बन गया। उसने घर वालों को ये ना बताया कि हलीम की बीवी उसकी बीवी बन चुकी है। वो लड़की की बदनामी के ख्याल से चुप रहा। उनका इकदाम ही ऐसा था जो वो दरे पर्दा कर बैठे थे, मगर ये ना सोच सके कि वक्त आने पर वो मुखालिफाना तूफान का मुकाबला किस तरह करेंगे। रहीम की हालत दीवानों की सी हो गई। उसे अच्छे अच्छे रिश्ते पेश किए गए जो उसने कबूल ना किए। वो दीवानों की तरह हरकतें करने लगा तो माँ बाप ने उससे कहा कि वो जो मांगता है उसे दिया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। उस वक्त कारोबारी लोगों की जबान पर बर्मा और रंगून का नाम ज्यादा आता था। वहां का कारोबार हिंदुस्तान, खसूसन पंजाब से गए हुए लोगों के हाथ में था। रहीम भी बर्मा और रंगून सुनता रहता था। उसने बाप से कहा कि उसे बहुत सी रकम देकर रंगून जाने दिया जाए।
برما بھی ہندوستان کی طرح انگریزوں کی حکومت میں تھا۔ رحیم رقم لے کر رنگون چلا گیا۔ شہر اور ملک سے باہر کی آب و ہوا نے اس پر اچھا اثر کیا۔ وہ کاروباری باپ کا بیٹا تھا۔ رنگون میں جو برما کا دارالحکومت تھا، رحیم نے دکان کھول لی یا شاید ہوٹل کھول لیا۔ بہرحال اس کا کاروبار چل نکلا، اور اس کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ وہاں پنجابیوں کی کمی نہیں تھی، ہندوستان کے لوگ بھی تھے۔ 1 سال بعد وہ دکان یا ہوٹل میں نوکر رکھنے کے قابل ہو گیا۔ وہ امبالہ آیا اپنی خفیہ دلہن کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے حلیم کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کے گھر گیا۔ چند دنوں میں دوستی گہری کر کے حلیم کی بیوی سے ملا، جسے اس نے ایک بند کمرے میں اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وقت لڑکی کی پہلی بچی پیدا ہو چکی تھی۔ لڑکی بہت روئی اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کیسی ظالمانہ زبردستی ہوئی ہے۔ لڑکی کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو غم لگا لیا تھا۔ اس نے رحیم کو بتایا کہ یہ پہلی بچی حلیم کی نہیں بلکہ اس کی یعنی رحیم کی ہے۔ ان کی خفیہ شادی کے فوراً بعد لڑکی کی شادی حلیم کے ساتھ کر دی گئی تھی، اس لیے کسی نے شک تک نہ کیا کہ بچی حلیم کی نہیں۔ لڑکی نے رحیم سے کہا کہ وہ اپنی جوانی تباہ نہ کرے اور شادی کر لے۔ رحیم کی خواہش تھی کہ وہ بچی کو اپنے ساتھ برما لے جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کچھ دن اور رہ کر رنگون چلا گیا۔ رنگون میں اس نے ایک پنجابی گھرانے میں شادی کر لی۔ اس سے اس کا لڑکا پیدا ہوا۔ 4 سال کے بعد وہ امبالہ آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی خفیہ بیوی مر گئی ہے۔ وہ حلیم سے ملا، وہ دوست بن چکے تھے۔ اس نے حلیم سے کہا کہ وہ اب دوسری شادی کر لے گا، جس سے بچی کی زندگی ستیلی ماں کے ہاتھوں جہنم بن جائے گی، اس لیے وہ بچی اسے دے دے۔ حلیم اس پیشکش کو دوستی کے جذبات کا اظہار سمجھا۔ اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رحیم اپنی بچی مانگ رہا ہے۔ وہ ابھی امبالہ میں ہی تھا کہ حلیم نے دوسری شادی کر لی۔ رحیم رنگون چلا گیا۔ اس کے بعد وہ 4 4 5 5 سال بعد امبالہ آتا اور اپنے بیوی بچوں کو حلیم کے گھر لے جاتا تھا۔ وہ اپنی بچی کے لیے کھلونے اور تحفے لے جاتا۔ اس کا پہلا لڑکا اور بچی ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ بچے جوان ہو گئے اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ سن 1942 کے آغاز میں جاپان کی افواج نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ ملایا، سنگاپور اور ان تمام علاقوں پر قابض ہو کر برما کی طرف بڑھنے لگے۔ برما میں جاپانیوں کی دہشت اتنی پیدا ہو چکی تھی کہ جو لوگ برما کے رہنے والے نہیں تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ رحیم نے عقل مندی کی کہ ہوٹل یا دکان جو کچھ بھی تھا برمیوں کے ہاتھ بیچ کر نکل آیا۔ پیچھے جو رہ گئے تھے ان کی حالت بہت بری ہوئی تھی۔ رحیم امبالہ آیا، اس کے پاس بہت دولت تھی۔ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ رحیم نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا، پھر اس کا باپ مر گیا۔ اس وقت رحیم کا پہلا بیٹا جوانی میں داخل ہو رہا تھا۔ رحیم نے علیم کے ساتھ دوستی اور زیادہ گہری کر لی۔ اس سے دونوں خاندانوں کے تعلقات گہرے ہو گئے، مگر کوئی بھی نہ جان سکا کہ رحیم کی تمام دلچسپیاں اپنی پہلی بچی کے ساتھ ہیں، جو اس کی محبت کی یادگار تھی۔ اس بچی کی سوتیلی ماں نے پولیس کو بتایا تھا کہ رحیم اس لڑکی کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور اسے بیٹی کہتا تھا۔ جس طرح رحیم کے دل کا راز کوئی نہ جان سکا، اسی طرح رحیم قدرت کا یہ بھید نہ پا سکا کہ جہاں دو جوان دل اکٹھے ہوتے ہیں وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جوانی میں ہو چکا ہے۔ اس بھید کو جانتے ہوئے بھی اس نے ادھر توجہ نہ دی۔ اس کی توجہ اس وقت ادھر آئی جب ایک روز حلیم کی بیوی نے اسے کہا، بھائی جان، آپ ہم سے راشد کے لیے سبیحہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتے؟ حلیم صاحب تو فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ سبیحہ آپ کی بہو بنے گی۔ رحیم کو چکر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ آ چلے تھے کہ سگی بیٹی بہو نہیں بن سکتی۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے لے لیے۔ ذرا سنبھل کر اس نے کہا، میں اس لیے ایسی بات نہیں کہتا کہ حلیم یہ نہ کہے کہ میں دوستی میں خود غرض ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ میری محبت جذباتی ہے۔ آپ سے کچھ مانگوں گا نہیں۔ سبیحہ کو میں بیٹی کہتا ہوں، اسے بہو نہیں بناؤں گا۔ سوتیلی ماں ہنس پڑی۔ اس نے کہا، آپ تصوراتی اور جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ راشد اور سبیحہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ سبیحہ مجھے کہہ بھی چکی ہے کہ میں راشد کے لیے اس کی بات پکی کروا دوں۔ رحیم نے اس پہلو پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس نے امبالہ سے کہیں اور چلے جانے کی بھی سوچی، مگر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو اس کی اپنی بیوی نے اسے کہا کہ وہ حلیم سے سبیحہ کا رشتہ مانگے۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر حلیم کو خود رحیم سے کہنا پڑا کہ وہ سبیحہ راشد کے لیے لے لے۔ حلیم یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ رحیم انکار کر رہا ہے۔ آخر اس کے اپنے بیٹے نے اسے کہا کہ وہ سبیحہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔
رحیم اسے اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا، اسے وجہ بتا دینی چاہیے تھی، اگر بتا دیتا تو اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ وہ سبیحہ کے ساتھ شادی نہ کرے۔ بیٹے نے پوچھا کہ اگر لڑکی بد چلن ہے تو اسے ثبوت دیا جائے، پھر وہ اس کا نام بھی نہیں لے گا۔ رحیم اپنی سگی بیٹی کے خلاف ایسی بات منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے صرف یہ نقص بتایا کہ سبیحہ راشد سے 3-4 سال بڑی ہے۔ اس کی یہ دلیل کسی نے بھی قبول نہ کی۔ وہ بڑے ہی تکلیف دہ چکر میں آ گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، یہ چکر تیز ہی تیز ہوتا گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ اسے ہر طرف سے یہی آواز سنائی دینے لگی: راشد اور سبیحہ کی شادی جلدی کرو۔ اس کی اپنی بیوی، بیٹا حلیم، اس کی بیوی اور سبیحہ شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ رحیم کے پاس یہی ایک دلیل رہ گئی تھی کہ اس نے سخت غصے کی حالت میں یہ کہنا شروع کر دیا: یہ شادی نہیں ہوگی، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے پر آ گئی۔ ایک روز راشد نے اسے کہا: ابا جان، میرے سامنے اب 2 راستے رہ گئے، میں کوئی سا اختیار کر لوں گا۔ ایک یہ کہ سبیحہ کے ساتھ کہیں چلا جاؤں گا، دوسرا یہ کہ کورٹ میں جا کر سبیحہ سے شادی کر لوں گا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اسے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اس ذہنی اور جذباتی حالت میں اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر خفیہ شادی کر لی تھی۔ اب اس کا بیٹا بھی اسی جذباتی حالت کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ بھی خطرہ مول لے سکتا ہے۔ اس خطرے کو اور اس شادی کو رحیم ٹال نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی اور اپنا بیٹا میاں بیوی بن کر رہیں۔ لڑکی کو وہ اپنی جائز اولاد سمجھتا تھا۔ اس نے کلمے پڑھ کر گواہوں کی موجودگی میں شادی کی تھی۔ آخر اس کا دماغ بیکار ہو گیا۔ اس نے انتہائی بھیانک فیصلہ کیا۔ اس کے کئی ایک نوکر تھے، کاروبار اور ٹھیکیداری خاصی وسیع تھی۔ ان نوکروں میں اس کا ڈرائیور اور 2 نوکر خاص طور پر اس کے قابل اعتماد تھے۔ اس نے جس طرح جوانی میں آگے پیچھے دیکھے بغیر خفیہ شادی کر لی تھی، اسی طرح اپنی بیٹی سبیحہ کو دنیا ہی سے غائب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے تحت اس نے ڈرائیور اور 2 نوکروں کو 1,000 روپیہ پیش کیا اور سبیحہ کے قتل کی اسکیم بنا لی۔ دونوں نوکروں کو معلوم تھا کہ راشد اور سبیحہ کی میل ملاقات ہے اور ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اسکیم کے تحت رحیم نے راشد کو 2 روز پہلے باہر کام سے بھیج دیا، اور ایسی جلدی میں بھیجا کہ راشد سبیحہ کو نہ بتا سکا کہ وہ 4-5 دنوں کے لیے باہر جا رہا ہے۔ نوکروں اور ڈرائیور نے جو بیانات دیے، ان سے معلوم ہوا کہ قتل کی رات ڈرائیور کار لے کر سبیحہ کے گھر سے کچھ دور جا رکا۔ دونوں نوکر ساتھ تھے۔ ایک نوکر سبیحہ کی کوٹھی کے ارد گرد گھوما۔ اسے چوری چھپے سبیحہ سے کہنا تھا کہ اسے راشد بلا رہا ہے۔ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، سبب بن جاتے ہیں۔ سبیحہ کھانا کھا کر ذرا ٹہلنے باہر آ گئی۔ نوکر نے اسے جھوٹا پیغام دیا۔ سبیحہ نے گھر والوں کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ نوکر کے ساتھ چل پڑی۔ نوکر نے کہا کہ تانگا لے لیں گے۔ اتنے میں رحیم کی کار جو ذرا پرے کھڑی تھی وہ آ گئی۔ ڈرائیور نے یہ اداکاری کی کہ وہ کہیں سے آ رہا تھا، سبیحہ کو دیکھ کر رک گیا ہے۔ سبیحہ کار میں بیٹھ گئی۔ ایک نوکر سبیحہ کے ساتھ دوسرا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور کار ہوا ہو گئی۔ کار چھاؤنی سے نکل کر ویرانے میں گئی تو سبیحہ نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس نے چیخ و پکار کی۔ تب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوکر نے گز بھر رسی نکالی، جو اس نے سبیحہ کی گردن کے گرد لپیٹ کر مروڑ دی۔ نازک سی لڑکی تڑپی اور مر گئی۔ آگے بھنگ کی جھاڑیاں تھی، وہاں کار رکی۔ تینوں نے لاش اٹھائی اور جھاڑیوں میں چھپا کر واپس آ گئے۔ اگلے روز رحیم کو اطلاع ملی کہ حلیم کی بیٹی قتل ہو گئی ہے، تو اس نے جا کر لاش دیکھی اور تینوں کو 1,000 روپیہ ادا کر دیا۔ نوکروں نے اپنے طور پر زیورات اتار لیے تھے جنہوں نے انہیں پکڑوا دیا۔ رحیم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ خودکشی کر لینا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ خودکشی کا ارادہ اس کے دل سے نکلا نہیں تھا۔ قمر دلیپ کو یہ سارا بیان دے کر اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم قلم بند کروانے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے پاس وعدہ معاف گواہ تھا۔ رحیم کے اقبالی بیان کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ ہو سکتا ہے رحیم نے رشوت دی ہو، یا شاید پولیس ثابت نہ کر سکی۔ ہوا یوں کہ رحیم کو سیشن کورٹ نے بری کر دیا۔ وعدہ معاف گواہ کو تو معافی ملنی ہی تھی۔ دوسرے نوکر کو جس نے لڑکی کے گلے میں رسی ڈالی تھی عمر قید دی گئی، اور ڈرائیور کو 7 سال قید۔ مگر ابھی ڈرامہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ عدالت میں تینوں ملزموں نے رحیم کے خلاف بیانات دیے تھے۔ قمر دلیپ نے رحیم کا بیان سنایا۔ رحیم پر سرکاری وکیل نے جرح بھی بہت کی۔
لیکن رحیم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ سبیحہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ قانون چونکہ پولیس سے مطمئن نہ ہوا اس لیے اسے بری کر دیا گیا، مگر عدالت میں جو لوگ موجود تھے وہ مان گئے کہ رحیم کی کہانی صحیح ہے۔ نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ لڑکی کو قتل کرتے؟ رحیم بری ہو کر گھر آیا تو اس سے تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا ایک خون آلود چاقو اٹھائے پولیس اسٹیشن گیا۔ چاقو تھانے دار کی میز پر رکھ کر کہا، قانون نے میرے باپ کو بخش دیا ہے، میں نے اسے سزائے موت دے دی ہے، میں اسے قتل کرایا ہوں۔ لاش گھر میں پڑی ہے۔ راشد کو زیر حراست لے لیا گیا، اسے 10 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ بعد میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا، معلوم نہیں راشد پاکستان آیا تھا یا نہیں۔